अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में अभी ईद उल फितर की रौनकें ख़त्म नहीं होती कि ईद कुर्बान और कुर्बानी के लिए मवेशियों और जानवरों की खरीदारी का गुलगुला मच जाता है। पाकिस्तान में हर साल ईद उल फितर के फौरन बाद ही तकरीबन 1.5 लाख से जायद खुशनसीब अफराद बारगाह ईज़दी में फरीज़ा हज की अदायगी के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर देते हैं, और जो लोग हज की सादत हासिल नहीं कर पाते वो साहिब हैसियत अफराद सुन्नत इब्राहिमी और सुन्नत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करते हुए इंतहाई ज़ौक़ व शौक़ से कुर्बानी करके अपने मजहबी फरीज़े की अंजामदही करते हैं, ताकि सैयदना हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके फर्जंद हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की रज़ाए इलाही के लिए की गई अजीम कुर्बानी की याद को हमेशा जिंदा व ताबिंदा रख सके। ईद उल अज़हा की बुनियादी रूह, बुनियादी मकसद क्या है? ईद उल अज़हा हमें किस बात का दर्ज देती है? पाकिस्तान में ईद उल अज़हा कैसे मनाई जाती है? ईद उल अज़हा से मुताल्लिक ऐसे हकाइक जो शायद आप आज से पहले न जानते हों, और ईद उल अज़हा पर हमारे कुछ सच्चे और कड़वे आमाल जिनसे हमें हर सूरत परहेज करना चाहिए, इन सब पर बात करेंगे आज की इस वीडियो में। मैं हूं आपका होस्ट सलमान लतीफ और आप देख रहे हैं माय इन्फो चैनल। नाजरीन, मुझे यकीन है कि मेरी तरह आप सब भी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के हैरत अंगेज और मिसाली वाक़े को सुनकर ही बड़े हुए होंगे, मगर फिर भी कुर्बानी की इस लाजवाल दास्तान को मुख्तसरन और इख्तिसार के साथ एक बार फिर आपको सुनाते चलें, ताकि वीडियो के इख्तिताम पर जो पैगाम, जो दरख्वास्त हम आपसे करने वाले हैं वो आइंदा बरस आने वाली ईद उल अज़हा तक के लिए आपको जहन नशीन हो जाए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारका 86 बरस हो चुकी थी, मगर आप औलादे नरीना की नेमत से अब तक महरूम थे। आप अलैहिस्सलाम ने बारगाह इलाही में नेक और साले औलाद के लिए रो रो कर दुआ की, जो अल्लाह ताला ने कबूल फरमा ली। जिसके बाद आपकी दूसरी ज़ौजा हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के बतन से हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खुशखबरी अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को दी। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम अभी शीरखार ही थे कि अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को सहराए अरब में छोड़ दिया जाए। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक के हुक्म पर अमल करते हुए हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को सहराए अरब में वाक़े वो इलाका जहां आज मक्का मुकर्रमा और खाना काबा वाक़े हैं, वहाँ महज एक थैली खजूर और एक मशकीज़ा पानी देकर और इसे अल्लाह का हुक्म करार देकर दोनों को छोड़ आए। इस जमाने में ये इलाका तपती गर्मी और पानी की किल्लत की वजह से इस कदर गैराबाद था कि इस मुकाम से गुजरने वाले काफिले भी इस मुकाम पर मुक्कायाम नहीं किया करते थे। चंद रोज तो खजूर और पानी के मशकीज़े पर गुजारा हो गया, मगर जब ये असबाब खत्म हुआ तो शिद्दत भूख और प्यास से हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा का दूध खुश्क हो गया और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम भूख और प्यास से ज़ारो कतार रोने लगे। हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा से हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की ये हालत देखी न जाती और वो पानी की तलाश में कभी सफा की पहाड़ी पर चढ़ जाती तो कभी मरवा की चोटी पर चढ़ जाती, ताकि सहराए अरब में दूर तक निगाह करके पानी की तलाश की जा सके। हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने सफा और मरवा पहाड़ों के कुल 7 चक्कर लगाए। ममता का ये जज्बा अल्लाह ताला की बारगाह में इस कदर मकबूल हुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस अमल को बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए आने वाले तमाम आज़मीने हज पर लाजमी करार दे दिया। 7वां चक्कर जब मुकम्मल हुआ और हजरत हाजरा उस मुकाम पर पहुंची जहां हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम शिद्दत भूख व प्यास से रो रो कर अपनी एड़ियां रगड़ रहे थे, उस मुकाम से पानी का एक चश्मा जारी हो गया, जिसका पानी इंतहाई रवानी से बह रहा था, जिसे देखकर हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि ज़म यानी ठहर ठहर। ज़मज़म के इस चश्मे से हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने खूब सेर होकर पानी पिया। इस चश्मे का पानी बेपनाह शीरी था और मखलूक खुदा के लिए इसमें शिफा थी। आज हजारों सालों के गुजर जाने के बावजूद भी ज़मज़म का ये चश्मा अपनी पूरी आबोताब से उम्मते मुस्लिमा की प्यास बुझा रहा है। कुछ अरसे के बाद बनु जर्राह नामी एक कबीला पानी की फरावानी को देखकर हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की इजाजत से इस मुकाम पर आबाद हो गया। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम का बचपन इसी कबीले के अफराद के दरमियान गुजरा।
کچھ عرصے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہجرت کر کے صحرائے عرب میں اسی مقام پر حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آ کر آباد ہو گئے، اور اسی مقام پر اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ ابھی حضرت اسماعیل علیہ السلام بچے ہی تھے کہ حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے خواب کے ذریعے حضرت اسماعیل کو اللہ کی راہ پر قربان کرنے کا حکم دیا۔ مسلسل 3 راتوں تک یہی خواب دیکھنے کے بعد اسے اللہ رب العزت کا حکم مانتے ہوئے اس حکم کی تعمیل کا ارادہ فرمایا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اپنے خواب کا ذکر کیا اور پوچھا کہ بیٹے، میں تجھے اللہ کے حکم پر قربان کرنا چاہتا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے؟ اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے انتہائی تحمل سے جواب دیا کہ بابا جان، آپ اللہ کے نبی ہیں اور ان کے برگزیدہ بندوں میں سے ہیں، آپ بے فکر ہو کر اللہ کے حکم کی تعمیل کریں، انشاءاللہ آپ مجھے انتہائی صبر والا اور ثابت قدم پائیں گے۔ چنانچہ حکم خداوندی پر عمل درآمد کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر سے نکلے۔ راستے میں 3 مختلف مقامات پر ابلیس شیطان مردود نے مختلف ہیل و بہانوں سے اللہ کے اس حکم سے آپ دونوں کو روکنے کی بھرپور کوشش کی، اور ہر بار حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ابلیس پر کنکر برسائے۔ اس عمل اور سنت کو بھی اللہ تعالیٰ نے حج کا لازمی رکن قرار دیا، جسے رمی کہا جاتا ہے۔ بالآخر دونوں باپ بیٹے وادی منی میں جا پہنچے، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ بابا جان، آپ میرے ہاتھ اور پاؤں باندھ دیجئے تاکہ چھری چلاتے وقت آپ کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو، اور مجھے زمین پر منہ کے بل لٹا دیجئے تاکہ وقت ذبح آپ میرا چہرہ نہ دیکھ پائیں اور آپ کو مجھ پر ترس نہ آ جائے۔ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے اور ذبح کے بعد میرا کرتا میری والدہ کو دے دیجئے تاکہ ان کو بھی صبر آ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سب باتوں پر عمل درآمد کرنے کے بعد اپنے بیٹے کا ماتھا چوما اور چھری چلا دی، مگر اللہ کے حکم سے چھری نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہ کاٹا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جنت سے ایک مینڈے یعنی دمبے کو لے آتے ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اس مینڈے کو رکھ دیتے ہیں۔ چھری چلتی ہے اور مینڈا ذبح ہو جاتا ہے۔ یہی قربانی کا وہ اصل واقعہ، اصل مقصد، اصل جذبہ اور اصل روح ہے، جسے تا قیامت تک امت مسلمہ کے لیے عملی نمونہ بنا دیا گیا ہے۔ دنیا بھر میں آباد 49 اسلامی ممالک میں ہر سال عید الاضحیٰ ماہ ذی الحج کی 10، 11 اور 12 تاریخ کو پورے مذہبی جوش و جذبے سے منائی جاتی ہے، مگر وطن عزیز پاکستان میں عید الاضحیٰ منانے کا جذبہ انتہائی دیدنی اور پرلطف ہوتا ہے۔ پاکستان کی عوام عید الفطر کے فوراً بعد ہی عید الاضحیٰ کی تیاریاں شروع کر دیتی ہے۔ کہیں حج پر روانگی سے قبل خریداری شروع کر دی جاتی ہے اور حج پر جانے والے حاجیوں سے ملاقاتوں کے سلسلے شروع ہو جاتے ہیں۔ کہیں عید الاضحیٰ کی آمد سے مہینوں قبل ہی چھوٹے بڑے بچے اور نوجوان اپنے والدین اور بزرگوں سے قربانی کے جانوروں کی خریداری کی درخواستیں اور فرمائشیں شروع کر دیتے ہیں۔ شہر سے باہر مویشی منڈیاں عید الفطر کے چند روز بعد ہی آباد ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جو لوگ قربانی کے جانور پہلے خرید لاتے ہیں، وہ اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور پڑوسیوں کو خوشی خوشی اپنے قیمتی جانور دکھاتے دکھائی دیتے ہیں۔ شہر بھر کی گلیاں رنگ برنگے تمبوؤں اور کناتوں سے سج جاتی ہیں، جن میں قربانی کے جانوروں کو ایک جگہ رکھنے کا انتظام کیا جاتا ہے۔ شہر بھر میں جا بجا عارضی طور پر چارے اور جانوروں کے آرائش کے سامان کی دکانیں بھی قائم کر دی جاتی ہیں۔ شہر کی لوہار برادری نئی چھریاں، چہوکے، باربیکیو کے لیے گرلز اور سلاخیں تیار کرنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ قریشی برادری کے ماہر کسائیوں کی بکنگ مہینہ بھر پہلے ہی سے شروع کر دی جاتی ہے، جبکہ گھریلو خواتین اپنے ہاتھوں کا جادو دکھانے کے لیے مختلف انواع و اقسام کے کھانوں کے تیار مسالے لینے بازار کا رخ کر لیتی ہیں۔ رواں سال 2024 میں عید الاضحیٰ کے موقع پر پاکستان بھر میں کل 68 لاکھ جانوروں کی قربانی کی گئی ہے، جس میں 28 لاکھ گائیں، 33 لاکھ بکرے، 4,36,000 دمبے، 1,65,000 بھینسیں اور 99,000 اونٹ ذبح کیے گئے ہیں۔
مختلف ذرائع اعداد و شمار اور ایک محتاط اندازے کے مطابق قربان ہونے والے ان جانوروں کی کل قیمت 67.2 ارب روپے ہے۔ اب میں اس مسئلے کی جانب آنا چاہتا ہوں جس پر میں آج آپ سب سے مخاطب ہوں۔ صارفیت کے اس دور میں جس میں ہم سب رہ رہے ہیں، ہماری زندگی ایک دوڑ بن چکی ہے، ایک نہ ختم ہونے والا مقابلہ ہے جس میں ہم میں سے اکثر اپنے ارد گرد کے دوسرے لوگوں کو پیچھے چھوڑنے کی بھرپور کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اس ذہنیت نے ہمیں ہمارے ذہنی سکون، خوشی اور اطمینان سے محروم کر کے رکھ دیا ہے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر بھی ہمیں ایسا ہی رویہ دیکھنے کو نظر آتا ہے۔ مویشی فارمنگ آج ایک ترقی یافتہ صنعت بن چکی ہے جس نے گزشتہ محض 2 دہائیوں کے دوران ہی بے پناہ ترقی حاصل کر لی ہے، جہاں مہنگے جانوروں کی مانگ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ ہر سال متعلقہ حکام کی جانب سے مویشی منڈیوں کے لیے خاص اور بڑی کھلی جگہیں مختص کی جاتی ہیں، جہاں دیہی علاقوں سے قربانی کے جانور لا کر فروخت کیے جاتے ہیں۔ انہی منڈیوں میں جب ہم VIP فارمز کا مشاہدہ کرتے ہیں جن کی روشنیاں سب سے زیادہ شاہانہ ہوتی ہیں اور جو شادی ہالوں تک کو شرمسار کر دیتے ہیں، جہاں بھاری قیمتی جانور بڑے فخر سے دکھائے جاتے ہیں اور ان کے مالکان ان کے لیے بہت زیادہ قیمتوں کا مطالبہ کرتے نظر آتے ہیں۔ کچھ بیچنے والے اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ ان کے گائیں یا بکریوں کو پستے بادام، دودھ، شہد، مربے، گھر کی پکی ہوئی روٹیوں اور مکھن وغیرہ کی خوراک کھلا کر پالا گیا ہے، نہ کہ چارے جیسی گھٹیا چیزوں پر۔ زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد ان اسٹالز کا دورہ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ کچھ اتنے امیر ہوتے ہیں کہ وہ ان جانوروں کو خرید سکتے ہیں، جبکہ دیگر غریب افراد صرف حسرت بھری نظروں سے دیکھنے کے لیے ہی آتے ہیں۔ ہم اپنے گھروں کے باہر چمکتے دمکتے خیموں کا مشاہدہ کرتے ہیں، جہاں مغرور مالکان اپنے دن کا بیشتر حصہ ان ذاتی خیموں کے باہر ہی گزارتے ہیں۔ ان کے چہروں پر تکبر لکھا ہوتا ہے۔ وہ اپنی قیمتی املاک کو ظاہر کرتے ہیں اور دوستوں اور ملاقاتیوں کے سامنے اس رقم کے بارے میں فخر کرتے ہیں جو انہوں نے اس قربانی پر خرچ کی ہے۔ جب میں یہ دیکھتا ہوں تو مجھے بے حد دکھ بھی ہوتا ہے اور غصہ بھی آ جاتا ہے۔ جو لوگ دکھاوے کے شوقین ہیں وہ یہ نہیں سمجھتے کہ قربانی پر سب سے زیادہ خرچ کرنے والا قرار پانا کسی کو متقی یا معزز نہیں بنا سکتا۔ یہ ہمارے خالق کے احکامات کی اطاعت اور اس کی مرضی کے سامنے اپنے سر کو سرے تسلیم خم کرنا اور غریبوں کے لیے ہمدردی کے جذبے کو پیدا کرنا ہے جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اس دور میں پڑنے کے بجائے جہاں ہم دستیاب مہنگے ترین جانوروں میں سے کوئی ایک جانور خریدنا چاہتے ہیں، ہمیں سنت ابراہیمی کے بارے میں مزید غور و فکر کرنا چاہیے کہ کس طرح انہوں نے ہر ممکن طریقے سے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی اپنی بھرپور کوشش کی۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی شیرخوار ہی تھے اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بیٹے کو ایک بیابان صحرا میں چھوڑ دیا جس کے میلوں دور تک کوئی کھانا یا پانی دستیاب نہیں تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ پختہ یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے خاندان کو کھانے پینے کے اسباب ضرور مہیا کرے گا۔ اس قربانی کے بدلے اللہ تعالیٰ نے ان کے خاندان کو زمزم کے چشمے سے نوازا جو صدیوں سے بہتا ہے اور آئندہ بھی ایسے ہی بہتا رہے گا۔ ہمارا مذہب ہمیں سادگی، عاجزی، اچھے اخلاق اور ہمدردی کا درس دیتا ہے۔ اسلام کی ایک اہم تعلیم یہ ہے کہ اپنی دولت خرچ کرتے ہوئے ہمیشہ اعتدال کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنی انا کو تسکین دینے کے لیے نہ تو اپنا پیسہ پھینکنا چاہیے اور نہ ہی کبھی کنجوس بننا چاہیے۔ ہمیں اپنے مال کو ناداروں اور غریبوں پر خرچ کرنا چاہیے جس کا اللہ ہمیں حکم دیتا ہے۔ ہمیں بحیثیت مسلمان اپنے کردار کے بارے میں گہرائی سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں تو ہماری نیت کیا ہوتی ہے؟ خواہ وہ عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کے لیے جانور کی خریداری کے وقت ہو یا رمضان المبارک اور دوسرے مہینوں میں صدقہ خیرات دیتے ہوئے یا مصیبت زدہ ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہوئے۔ کیا ہم یہ اعمال اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ ہمارے احسانات کی تعریف کریں یا ہم صرف اللہ کی محبت اور اس کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں؟ ہمیں مندرجہ بالا تمام سوالات کے دیانتدارانہ جوابات دینے چاہیے، اور اگر ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم اپنی انا کو اللہ کے احکامات سے بالاتر رکھتے ہیں تو ہمیں اپنے طرز فکر کو بدلنا چاہیے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کے لیے سب سے مہنگا جانور خریدنے کی دوڑ میں لگنے سے پہلے ہمیں اپنی انا کو قربان کرنا چاہیے اور تکبر سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے۔ تبھی ہم مسلمانوں کے اس دوسرے سب سے بڑے تہوار کی حرمت کو برقرار رکھ سکتے ہیں۔ ہماری ایک اور خصلت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کھلم کھلا ناپسند ہے وہ تکبر، غرور اور غریبوں کو حقیر سمجھنا ہے۔ مٹن اور گائے کا یہ گوشت جو تقسیم کیا جاتا ہے وہ بہت سے لوگوں کے لیے ایک دعوت ہے جو وہ مہینے میں ایک بار بھی خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ قربانی کا گوشت تقسیم کرتے وقت امیر لوگ آنے والے غریبوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اس ناخوشگوار رویے کے بجائے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں لینے والوں میں سے نہیں بلکہ دینے والوں میں رکھا ہے۔ اپنے ہر کام میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ بحیثیت مسلمان ہمیں ہمیشہ عاجزی، انسانیت کا احترام، غریبوں کے لیے ہمدردی اور غرور و تکبر سے پرہیز کرنا چاہیے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور کمنٹس میں اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتی رہیں۔ اپنا بے حد خیال رکھیے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں محفوظ اور سلامت رکھے۔ اللہ حافظ۔